नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गरामी, सैयद मदूदी रहमहुल्लाह की तसनीफ़ खिलाफत व मुल्कियत के रद्द पर कई किताबें लिखी गईं और इनमें से दारुल उलूम देवबंद के फैज़ याफ्ता बिलखसूस और दीगर मकातब फ़िक्र बिलअमूम कई किताबें लिख चुके हैं। और अब सोशल मीडिया के दौर में अक्सर वो गुस्ताख़ सहाबा वाले फतवे दोहराए जाते हैं और सैयदना माविया और सैयदना उस्मान के हवाले से भी बात की जाती है, और वहाँ पर यह प्रोपगंडा भी बड़े ज़ोर शोर से किया जाता है कि खिलाफत व मुल्कियत ईरान के अंदर बाकायदा उनकी यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है, और ये लग़्व और बिल्कुल बेबुनियाद नज़रिया और दावा हम सुनते और हंसते भी हैं, और इनकी समझ पर भी हंसी आती है कि जो बंदा भी खिलाफत व मुल्कियत का मुताला कर चुका हो और उसे शिया अकायद के बारे में इल्म हो, अकीदा इमामत के बारे में इल्म हो, वो इस तरह की लग़्व बात कैसे कर सकता है। मगर ये प्रोपगंडा तवातुर से मदारस के अंदर फैलाया गया और अब सोशल मीडिया में लाइलम और बग़ैर मुताले के लोग इस तरह के दावे करते नज़र आते हैं। इस हवाले से हम आपके सामने एक नई बात रखेंगे। शिया आलिम, बड़े मशहूर आलिम हुसैन बख्श जाड़ा, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं और तनकीद से सहाबा की वजह से उनकी किताबों पर पाबंदी लग चुकी है। ये इराक़ से तालीम याफ्ता थे और कई शिया नामवर मुज्तहिदीन की इनके पास सनद फ़राग़त थी। उन्होंने जब खिलाफत व मुल्कियत का मुताला किया और उस पर उन्होंने इसका जवाब भी लिखा। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा का नाम देवबंदी हजरात बखूबी जानते हैं, बल्कि दूसरे भी जानते हैं। ये उन्होंने एक किताब लिखी है, इमामत व मुल्कियत दर जवाब खिलाफत व मुल्कियत। उसके पेश लफ्ज़ यानी मुकदमे के अंदर वो सारा हाल सुनाते हैं कि उनके किसी आलिम ने, शिया आलिम ने उनको ये किताब दी कि ये पढ़ें। 1976 के अंदर उनको ये किताब दी गई। चूँकि ये बड़ा ववेला था कि ये शियों की हमायत में लिखी गई है या शियों की तायीद के इसमें शिया मसलक की तायीद मौजूद है, तो उन्होंने वो किताब ली और वो लिखते हैं पेश लफ्ज़ में कि किताब मज़कूरा के मुताले के बाद इस किताब को मिल्लत जाफरिया के लिए सिम में कातिल करार दिया। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने इसे मिल्लत जाफरिया यानी शिया जवानों के लिए कत्ल करने वाला ज़हर करार दिया। यानी कितने जुल्म की बात है कि शिया उलमा इसको अपने लिए कत्ल का ज़हर करार दे रहे हैं, और ये प्रोपगंडा किया जा रहा है कि शियों की वकालत में लिखी गई किताब है। अच्छा, गुलाम हुसैन नजफी या गुलाम हुसैन जाड़ा साहब की कई किताबें हैं और सारे जानते हैं। मैं पूरी किताब तो यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, उसके चंद सफ़ात आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद आप खुद इसका फैसला कीजिए कि शिया इस किताब को किस नज़र से देखते हैं। देवबंदी हज़रात से भी इल्तमास है कि इसको ठंडे दिल से आप इसका मुताला कीजिए। मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप राब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपको PDF में ये किताब भी मुहैया की जाएगी। मार्केट में ये किताब दस्तयाब नहीं है, तनकीद से सहाबा की वजह से इस किताब पर पाबंदी लग चुकी है। हमारे पास 2 नुस्खे मौजूद हैं। कोई शख्स देखना चाहता है तो बिलमुशाफा मुलाकात पर हम उसे दिखा भी सकते हैं। गुलाम हुसैन बख्श जाड़ा जो कि फोत हो गया है, और उसकी ये किताब, इसका सफ़ा नंबर 23, इसके ऊपर वो सैयद मदूदी का रद्द करते हुए लिखता है कि मदूदी साहब ने पूरी किताब खिलाफत व मुल्कियत में इसका रोना रोया है कि जमहूरी खिलाफत रफ्ता रफ्ता इस्लामी तकाज़ों से किनारा कश होते होते मुल्कियत के रूप में रोनमा हो गई। तो इस मुल्कियत की जिम्मेदार दर हकीकत वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामी हुकूमत की सरबराही के लिए रसूल के नामजद शख्सियत को हटाकर मनमाने तरीके से मसनद इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। ये वो कह रहे हैं कि वो रोना तो रो रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो इसकी बुनियादी वजह अबू बकर, उमर या शेखैन या सैयदना उस्मान वगैरह थे, और लेकिन मदूदी साहब ने उनको जो है वो तो आइडियल करार दिया और बाद में आने वालों को जो है जिम्मेदार करार दिया। ये
صفحہ نمبر 36 پر لکھتے ہیں کہ مودودی صاحب کا حضرت علی کے متعلق یہ نظریہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے حق سمجھتے تھے، لیکن کسی قابل اعتبار تاریخی روایت سے ان کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوئی انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے کبھی کس درجے میں کوئی ادنا سی ادنا کوشش بھی کی ہو۔ یہ اس کو رد کر رہے ہیں مولانا صاحب۔ صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں کہ مودودی صاحب نے حضرت سعد بن عبادہ انصاری کے اختلاف رائے کو قبیلی حسبیت پر محمول کرنے کی جرت کر کے آزاد محقق ہونے کی دعوے کے باوجود کرسی اقتدار کی جانبداری اور آبائی تقلید کا تقاضا پورا کیا، اور حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اختلاف رائے کو ظاہر کرنا تو آبائی تقلید کے منافی سمجھتے یہ مناسب ہی نہ سمجھا۔ شدید تنقید اس نے کی ہے کہ اس نے سیدہ ابو بکر عمر رضوان اللہ کے بارے میں مولانا مودودی نے یہ کس طرح کہہ دیا۔ آگے پڑھیے، یہ مودودی صاحب نے بھی اس قسم کے چکر میں پھنسے ہیں کہ ان کو قرآن آبائی تقلید کا تقاضا یہ ہے، یعنی اندھا دھو تقلید کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کو صحیح خلیفہ رسول تسلیم کر لیا جائے اور ان کے چناؤ پر کوئی تنقید نہ کی جائے۔ اسی بنا پر انہوں نے تاریخی حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے تینوں خلیفہ کو صحیح اجماعی اور اسلامی جمہوری خلیفے تسلیم کر لیا۔ یہ دیکھ لیں، پورا صفحہ آپ کے سامنے ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اسے کہ کس طرح انہوں نے اس پر سید مودودی کے نظریے پر نقد کیا۔ آگے دیکھیے، صفحہ نمبر 55 پر لکھتا ہے غلام حسین جاڑا، مودودی صاحب حجاج بن یوسف کے متعلق لکھتے ہیں کہ قرآن پر اعراب لگانا ان کی وہ نیکی ہے جس کی تعریف رہتی دنیا تک کی جائے گی، مگر کسی کی ساری نیکیاں بھی ایک مومن کے قتل نہ حق کے ہم وزن نہیں ہو سکتی۔ نامعلوم ہزارہ مومنوں کے قتل کے باوجود معاویہ کے معامد و مناقب میں کیوں کمی نہ ہوئی کہ مودودی صاحب اس کو پھر بھی واجب الاحترام سمجھنے پر مصر ہیں، حالانکہ جنگ صفین کے مقابلے میں یہ پوری کہانی اسے شیعوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو قابل احترام مودودی صاحب کیوں سمجھتے ہیں۔ آگے چلیں جی، صفحہ نمبر 71 پہ ایک اقتباس ہے، وہ پڑھیے آپ کہ ان حقائق کا اعتراف کرنے کے باوجود حکمران طبقے کی حمایت اور لیپ پوت کر کے ان کے اغلاط سے درگزر کرنا اور انہیں بزرگان دین میں شمار کرنا آبائی عقیدے کی جزو لا ینفق ہے، اور یزید جیسے اعلانیہ فاسق اور فاجر پر لعنت کرنے کے لیے ناگزیر گریز کیا جاتا ہے کہ کہیں اس طرح اس کے والد یا صحابہ میں سے کسی پر لعنت کرنے کا دروازہ نہ کھل جائے۔ یعنی ان کو اعتراض اس پر ہے کہ سید مودودی رحمہ اللہ جو ہے وہ یزید پر لعنت کرنے کے قائل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ پر لعنت کا دروازہ نہ کھل جائے۔ یہ باقاعدہ کتاب سے انہوں نے نقل کر کے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ اپنے دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو ہے اس کے اندر گستاخیاں موجود ہے سیدنا معاویہ کی اور ان کی، کیونکہ انہوں نے اپنی کھڑکی سے دیکھنا ہے، انہوں نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے، اور ان کا مقصد کوئی علمی تنقید نہیں ہے۔ آگے چلیں جی، وہ صفحہ نمبر 72 کے اوپر کہتے ہیں وکیل صفائی مولانا مودودی کو کہا ہے انہوں نے، صحابہ کا وکیل صفائی۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ وکیل صفائی کا کردار کی صحیح نشاندہی کی ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ انہوں نے بڑے پتے کی بات کی ہے اور وکیل صفائی کے کردار کی صحیح نشاندہی کی ہے، لیکن ان کی اس تحقیق اور کاوش کا نتیجہ صرف حق گوئی تک ہی محدود ہے، اس کا حق خوئی سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، کیونکہ خلافت و ملکیت کا اول سے آخر تک مطالعہ کیجئے اور اس کا معنی و مطالب کو خوب سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ یقیناً اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہ رہ سکیں گے کہ پوری کتاب میں وکیل صفائی کا ہی انہوں نے پارٹ ادا کیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، وہ وکیل صفائی کہہ رہے ہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں یہ سیدنا معاویہ اور دیگر صحابہ کے وکیل صفائی ہیں، اور یہ جناب
اپنے یہ دیوبندی حضرات اور اہل حدیثوں میں سے چند احباب اس بات کو جناب وہ پھیلاتے ہیں کہ سید مودودی جو ہے وہ گستاخ تھے اور خلافت ملوکیت شیعت کی وکالت میں لکھی گئی، شیعت کے نظریے پر لکھی گئی۔ صفحہ نمبر 77 پر لکھتے ہیں، یہ آپ ہائی لائٹ بھی دیکھ لیں مولانا مودودی کا اقتباس، اور نیچے لکھتے ہیں مذہب جمہور میں تو اس لیپ پوت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ وہ مودودی صاحب سے عثمان کی طرف اجتہادی خطا کو منسوب کرنے پر بھی سخت خفا ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی جانب سے کافی بچ بچاؤ کر کے رکھا ہے۔ یعنی یہ جو دیوبندی حضرات ان کو گستاخ کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو اجتہادی خطا کہا ہے، اور اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اجتہاد کرتا ہے اور اس سے خطا ہوتی ہے اسے ایک اجر ملتا ہے، اجتہاد صحیح ہو تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، لیکن جب آپ کا مقصد بدنیتی ہو تو ظاہر ہے پھر آپ نے کیڑے نکالنے ہو تو آپ کسی صورت بھی بہرحال آپ وہ معاملہ اپنا فٹ کر لیں گے۔ آگے آئیں جی، یہ صفحہ نمبر ہے، اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں مودودی صاحب کے نزدیک، یہ حاشیہ آپ کے سامنے ہے کہ مودودی صاحب کے نزدیک صحیح اور معتبر ترین ماخذ وہی ہیں جن کے مصنفین شیعوں کے سخت دشمن اور متعصب ترین لوگ ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں نے خاص طور پر ابن کثیر کی تاریخ پر زیادہ تر اعتماد 2 وجوہ سے کیا ہے کہ ایک یہ کہ وہ تشیعوں کی طرف میلان تو تنقرار ان کے سخت مخالف ہیں۔ یہ غلام بخش جاڑا جو ہے اس کا اعتراض یہ ہے، شیعوں کا اعتراض یہ ہے کہ مودودی صاحب ان راویوں سے روایت لیتے ہیں جو شیعہ مخالف ہیں، اور آپ نے کیا کہتے ہیں؟ اپنے حضرات آپ خود دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں مودودی صاحب نے شیعہ روایتیں لی ہیں، شیعہ مورخین کی بات مانی ہے۔ آپ دیکھ لیں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا، یعنی کس قدر جھوٹ اور دجل سے انہوں نے یہ کام لیا ہے، اور کتنا یعنی اللہ کا خوف بھی ان کے اندر ختم ہو گیا۔ آگے چلیں جی، یہ صفحہ نمبر 75 ہے، اس کے اوپر بھی یہ لکھتے ہیں کہ مودودی صاحب نے حضرت عثمان کے متعلق اپنی عقیدت مندی کی لاج رکھتے ہوئے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لیب پوت سے انہوں نے کام لیا ہے۔ یہ یعنی انہیں تکلیف ہی ہے شیعوں کو کہ مولانا مودودی نے وکیل صفائی کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ اتنے صفحات میں آپ کو اب کہہ نہیں سکتا، یعنی بھرا ہوا ہے یہ۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 116 ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مودودی صاحب تاریخ کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے کے تمام لوگوں نے کسی دباؤ یا لالچ کے بغیر خود اپنی رضا و رغبت سے انہیں پسند کر کے، یعنی ابو بکر عمر کی جو بیعت ہوئی تھی وہ اہل مدینہ نے اپنی خوشی سے کیا تھا۔ شیعوں کو اعتراض یہ ہے کہ وہ جناب اپنی مرضی سے وہ بیعت نہیں ہوئی تھی، تو آپ اندازہ کریں۔ جہانگیر فدق کے حوالے سے جو سید مودودی رحمہ اللہ نے خلافت ملوکیت کے اندر لکھا ہے، ظاہر ہے لوگوں نے پڑھی ہے نہیں کتاب، اور خاص کر یہ دیوبندی حضرات تو بالکل نہیں پڑھتے، انہوں نے اپنی اکابر پرستی میں اس کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ جہانگیر فدق جو شیعوں کا بنیادی عقیدہ اور اس کی آڑ لے کر وہ شیخین کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ اعتراض کرتے ہیں صفحہ نمبر 119 کہ حضرت ابو بکر کی احتیاط کے متعلق فدق کے بارے میں رقم اعتراض ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے اسے حضور کی میراث میں آپ کی صاحبزادی تک کو دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر مروان بن حکم نے اپنے زمانہ خلافت میں سے اپنی ملک اور اپنی اولاد کو میراث بنا لیا تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ سید مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو وہ فدق کی جاگیر تھی وہ انہوں نے اپنی صاحبزادی، ظاہر ہے سیدہ عائشہ بھی اس میں حقدار، وہ اہلیہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس کو حصہ نہیں دیا اور کسی کو نہیں دیا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، لیکن مروان نے یہ کام کیا، تو ان کو اعتراض ہے کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ بھی خلافت ملوکیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور پھر آگے کئی بے شمار ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بتا دوں بالکل کھلے لفظوں میں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ سید مودودی کی جس عبارت پر دیوبندی حضرات نے فتوے لگائے ہیں، وہ عبارت ان کے اکابرین نے 80% عبارات ان کے اکابرین نے آلریڈی لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی جو عبارت مولانا مودودی کی ہو اور اس پر انہوں نے فتویٰ لگایا ہو، وہ عبارت ان کے اکابر کی نکلے گی۔ رہا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، تو ان کی جو کتاب تھی سیدنا معاویہ اور تاریخی حقائق، جیسے یہ بڑا اس کو ہر جگہ پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے ابھی تقریض لکھی ہے کتاب کی تاریخ امت مسلمہ۔ تو تاریخ امت مسلمہ کے اندر جو کئی ایسے مسائل ہیں جنہیں جو سید مودودی رحمہ اللہ نے جو لکھے تھے اور تقی عثمانی صاحب نے ان سے اختلاف کیا تھا، ان کا رد کیا تھا، لیکن مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب جو سابق مدرس ہیں جامعۃ الرشید کے،
انہوں نے بالکل سید مودودی جیسا ہی وہ موقف اپنایا ہے. حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ یا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ یا بیت المال کے حوالے سے جو رویہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المال کا تصرف اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے شیخین کے بارے میں ہوتا تھا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے اکٹھی کر کے وہاں لکھ دی ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اس کی تقریر کی ہے، اور باقاعدہ آڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ اس کتاب کے بعد اپنی کتاب سیدنا معاویہ اور تاریخی حقائق میں بھی میں رد و بدل کروں گا، یعنی ان کا بھی رجوع انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے ہوگا. آڈیو ہم پیش کر سکتے ہیں، جس کو چاہیے ہم اسے دے سکتے ہیں. اسی طرح قاضی طاہر ہاشمی صاحب نے تاریخ امت مسلمہ کے اوپر اس کے تردید میں یہ پوری کتاب لکھی ہے، کوئی تقریباً 500-600 صفحات کی. اس کے مقدمے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تقی عثمانی صاحب اس کی تقریر لکھ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے جو پہلے موقف اپنایا تھا وہ تو جھوٹا اور غلط ثابت ہو گیا. یہ بالکل ریکارڈ پر موجود ہے. جس بھائی کو یہ کتاب چاہیے وہ ہم سے لے سکتا ہے، واٹس ایپ نمبر موجود ہے. اور ہماری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خلافت و ملوکیت کا اور اسی طرح امامت و ملوکیت ترجواب خلافت و ملوکیت کا اور تاریخ امت مسلمہ کا ایک دفعہ پھر مطالعہ کریں، اور اس کے بعد آپ بالکل خود یہ فیصلہ کریں کہ حق پر کون تھا، کس کا موقف صحیح تھا، کس نے توہین کی ہے، اور کون محب صحابہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.